अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हम आपसे सीधे रास्ते की दरख्वास्त करते हैं। सारी कुदरत और बादशाहत अल्लाह ताला ही की है। ज़मीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह ताला का है। और उसने है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो कुछ है वो भी अल्लाह ही ताला का है, और ये हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना करती है। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद प्यारे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ों दरूद और सलाम के बाद हम जो है ये अपना आज का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ये जो है इसमें मोमिनीन की सफ़ात बयान की गई थी कि वो ज़कात देते हैं। तो ज़कात तो मोमिनीन पे फ़र्ज़ है। हर मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमान को ज़कात देना जो है वो ज़रूरी है। इसके अंदर डंडी नहीं मारना चाहिए कि हम लोग को कोशिश करते हैं कि हमें ज़कात का पैसा ना देना पड़े, इधर से बचा ले उधर से बचा ले, अपना सोना जो है बच्चों के नाम पे कर दे ताकि हमें ज़कात ना देना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ज़कात देना जो है वो बड़ा बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में जिसकी ज़कातें जो हमने भूल चूक हमसे हो गई है, हमने कम दी है, पूरी नहीं दी है, तो अल्लाह का वास्ता सारे लोग बैठे और अपना हिसाब पूरी ज़िंदगी का लगा ले। जो हमसे कमी हो गई है वो भी हम देते हैं ताकि अल्लाह ताला के घर जाके हम जो है फ्री जाए। अब सिर्फ ज़कात ही अल्लाह ताला की राह में देना नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा अनफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में तुम खर्च करो। अब ये खर्च करना जो है वो हर चीज़ है। मैं अपने हाथ पैर से लोगों की खिदमत करूं, मदद करूं, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह आएगा। आप किसी को अगर मुझे इल्म आता है मैं इल्म सिखाऊं, कोई बीमार है मैं उसका इलाज करवा दूं, कोई मुस्तहिक़ है मैं उसकी खिदमत कर दूं। हर तरह से हाथ से पैर से ज़बान से दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना, यह सब कुछ इन्फाक फी सबीलिल्लाह में आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है इंसान की सबसे प्यारी चीज़ जो है ये दौलत है, ये दुनिया है, ये दुनिया का माल है जो हमारे दिल से नहीं छूटता, हम किसी को देने के रवादार नहीं है। ये इसके लिए कहा गया कि ये अल्लाह ताला के राह में दो। तो हमने आज 3-4 सूरतें निकाली हैं, उसमें से कुछ आयत ऐसी हैं जो हम आज आपको सुनाएंगे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, इस सूरह बनी इसराइल में दो तरह के लोगों का बताया, एक तो दुनिया के लोग हैं और एक आखिरत के लोग हैं। दुनिया के लोग कैसा सोचते हैं, आखिरत के लोग कैसा सोचते हैं। दुनिया के लोगों के लिए कहा गया वमन काना युरिदुल आजिलात अजलना लहू फिहा मा नशाउ लिमन नुरीदो सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया यानी कि यहाँ पर फौरन होने फ़ायदा पहुँच जाए का है, तो जिस कदर जिसके लिए चाहे हम उसको अता करते हैं। ये भी अल्लाह के हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने नेकी की है मेरी सारी नेकी का बदला इस दुनिया में मिल जाए, फिर भी अल्लाह ने सारा बदला नहीं देगा। अल्लाह के है जितना चाहेगा वो देगा, और आखिर में ऐसे लोगों का अंजाम जो है वो जहन्नम है, जहाँ वहाँ जहाँ पर वो बुरे हालों से धुतकारे हुए जाएंगे। यानी दुनिया को की तलब अगर रहती है तो उसको उतनी ही मिलती है जिसको अल्लाह चाहे उसको उतनी ही दुनिया देंगे, जितनी वो चाहता है उसको उतनी दुनिया नहीं मिलेगी। ये फैसला अल्लाह ताला का है। अब फिर इस दुनिया तलबी का नतीजा क्या है, जहन्नम का दायमी अजाब और उसकी रुसवाई है। तो मैं यही कहूँगी ये दुनिया 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 के लिए मत मांगो, अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। लोग ये कहते हैं हमने कुरान पढ़ा, हमने नमाज पढ़ी, हमने फलां को दिया, हमने दूसरे को दे दिया, अब तो बस हमें यही मिल जाए। अल्लाह तो जो काम भी करता है इंसान अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करता है। देना तो उसका काम है, हमारा काम सिर्फ
کام کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، پیسے سے، ہاتھ پیر سے، جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں ہم دوسروں کو دیں۔ اگر ہم دنیا چاہیں گے، اللہ ہمیں دنیا تو دے دے گا، لیکن اتنی نہیں دے گا جتنی ہم چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر دوسری اس میں کہا کہ آخرت والے لوگوں کے لیے سورہ بنی اسرائیل جو ہے 18 19 نمبر کی آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس کا ارادہ آخرت کو ہو، جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہے، وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں پوری قدردانی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدردانی کا مقصد ہے، چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک ارادہ آخرت، ہمارا ارادہ آخرت کا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کام کیا، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے ہمیں آخرت میں چاہیے۔ پھر اس میں اخلاص بھی بڑا ضروری ہے، اخلاص اور اللہ کی رضا ہو۔ پھر ایسی کوشش کی جائے جو اس کام کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایمان ہر چیز کی بیس ہے، ایمان ہمارے اعمال کی بیس ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ہاں، دنیا ہم نے نہیں مانگی، لیکن اللہ میں سے دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا بے بہا اجر و ثواب ہے۔ پھر کہا کہ ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفصیلا۔ دیکھ لے اس میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دی ہے۔ آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ جو آخرت والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اپنی روزی جو ہے وہ بندوں کو دیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں درجات بہت زیادہ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اور دوسرے لوگ جو جنہیں دنیا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں مل جائے، جو نیکی بھی ہم نے کی ہے، ہماری دنیا کی زندگی بڑی عیشی گزرے، تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، باقی بھائی بہنوں کو بھی ہدایت دے۔ اب پھر اسی بنی اسرائیل میں آگے 25 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاولین اوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اصل ثواب تو یہ کہ ہم نیکی کریں، اللہ کے بندے ہم لوگ جو ہے اللہ کا کنبہ کہلاتے ہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارے کنبے میں کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورت پوری کریں تو ہم رجوع کرنے والے نیک بندوں میں ہو جائیں گے، جن کی بخشش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ غریب رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، مسافر ہیں، ان کو بھی دو، لیکن احسان نہیں جتاؤ، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مال کے معلوم میں مذکورہ ضرورت مندوں کو رکھا ہے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ کسی کو دیتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آئے وہ پتہ نہیں کس کے نصیب کا آیا ہے۔ میرے پاس جو پیسہ آتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا حصہ مجھے دے دیتے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو پہنچا دوں۔ یہ اس کا کرم ہے، دینا تو اس کو ہے نا، ان لوگوں کو کہیں سے بھی دے دے گا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے چن لیا، میں نے میرے آمدنی میں، میرے پیسے میں اس نے دوسروں کا حصہ رکھ دیا تاکہ میں اپنے ہاتھ سے انہیں دوں تو مجھے اجر و ثواب مل جائے۔ یہ ذرا سی بات سمجھنے والی ہے، بہت باریک بینے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، رحیم ہے،
کہ وہ خود ہی دیتا ہے، خود کہتا ہے تم فلاں کو دے دو، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بچہ بیٹا جاؤ باہر جو ضرورت مند ہے اس کے ہاتھ میں یہ دے دو، تو دیتا تو وہی ہے نا، ہمارے ہاتھ سے دلوایا تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ یہ بات میرے اگر بھائی بہنوں کو سمجھ آ جائے تو دنیا کی آدھی پرابلم سالو ہو جائے گی، کیونکہ ہر شخص ضرورت مند ہے، کسی نہ کسی طرح سے ضرورت مند ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں تو یہ سوچتے یہ بندہ ہماری، اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ کام کروانا تھا تو اس نے کروایا ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ذات والقربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذری تبذیرا، اس میں تبذر تبذیرا کا لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ 27 نمبر کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی رشتہ داروں کا اور مسکینوں مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اسراف اور بیجا خرچ کیا ہے؟ وہ تبذیرہ ہے۔ تبذیرہ کے معنی ہے بیج بونا۔ اب جیسے کسان جب وہ بیج بولتا ہے تو وہ ڈالتا چلا جاتا ہے، کچھ بیج ادھر گئے کچھ بیج ادھر گئے، تو اس میں تو اس لیے اسی کی مثال سے تبذیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی فضول خرچی کرنا۔ انسان اپنا مال بیج کی طرح سے اڑاتا ہے، خرچ کرنے میں شرارت اب سے بڑھ جاتا ہے اور اپنا مال بے دھیانی میں آ کر خوب خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب بات کہتے ہیں تبذیر کے معنی ناجائز امور میں مال خرچ کرنا۔ ہم بیچ سوچے سمجھے گھومنے میں پھرنے میں، اپنے کپڑوں میں اور اپنے کھانوں میں، ہر چیز میں عورتیں ہیں میری بہنیں پرس خرید رہی ہیں، جوتے خرید رہی ہیں، ایک سے ایک قیمتی جوڑا خرید رہی ہیں، شادی ہے ایک دن پہنیں گی شادی میں وہ جوڑا بیکار ہو گیا، لیکن کئی 100 کا وہ جوڑا خرید لیے۔ یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ہم خرچ کریں، ہمارے یہ دونوں کریں۔ یہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت بتائی گئی ہے، یعنی کہ جو شخص ایسا خرچ کرتا ہے وہ شیطان کی مثل ہے، چاہے یہ ایک ہی خصلت انسان میں ہو، لیکن واجب ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ کفورہ کا لفظ بھی آگے استعمال کیا گیا آگے والی آیت میں کہ کفورہ شیطان جو ہے نہایت ناشکرا ہے۔ تو ہم اگر اس طرح سے بے فضول خرچی کریں گے، بے سوچے سمجھے پیسہ خرچ کیا آتا ہے، پیسہ ہے ہمارے پاس ہے، میں کیا کہوں، بعضی ہماری بہنیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے شوہر الحمدللہ ان کو بہت پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں، بہت مال دے کر گئے ہیں۔ تو میں کیا کہوں، میں ان بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو بزنس کرو، اللہ کے ساتھ بزنس کرو، اللہ کی راہ میں وہ پیسہ لگا دو، تو کل کو جا کے جنت میں تمہارے لیے محلات ہوں گے، تمہارے باغات ہوں گے، جنت میں تمہیں اتنا اس پیسہ لگانے کا ملے گا کہ ہمارا ذہن سوچ نہیں سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، پارٹیوں میں جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، بہترین سے بہترین کپڑا پہن رہے، ٹھیک ہے اللہ نے دیا پہنو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس میں یہ دھیان رکھو اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو میں تو نہیں چاہتی کہ کوئی شخص چاہے گا کہ اس کو شیطان کا بھائی بنا دیا جائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ 28 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَإِمَّا يُرِيدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کے اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی کے ساتھ جو ہے ان سے بات کرے۔
مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہم سے کچھ لوگ مانگ رہے ہیں، ہمارے مسکین بھائی بہن مانگ رہے ہیں اور ہم دے نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، تو دے نہیں سکتے تو دو پیار کے بول تو بول سکتے ہو، تو ہمدردی کے الفاظ تو کہہ سکتے ہو، ان سے معذرت کر لو، پیارے انداز میں کر لو، اور اگر دے سکتے ہو تھوڑا سا تو دے دو، کچھ بھی دے دو، بھلی بات ہی کہہ دو، یہ کوئی اور چیز ان کو تحفہ دے دو، لیکن ان کو ذلیل اور خوار نہ کرو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے سب سے پہلے، کہ دیتے تو ہیں لیکن دینے کے بعد دوسروں کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ ایسے دینے کا فائدہ کیا ہوا، جو کچھ میرا دیا گیا ہے وہ تو ضائع ہو گیا۔ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ تم ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہم جس کی بھی مدد کرتے ہیں ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ اس کو ذلیل اور خوار نہ کرے کہ ہم تجھ پر احسان کر رہے ہیں، ہم تجھے پیسے دے رہے ہیں، اب تو ہمارا یہ کام کر، ہم وہ کر، ہمارے سامنے جھک کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، اس سے سارا دیا لیا ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی میں سورہ بنی اسرائیل میں 29 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَاتًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ، نہ اسے بالکل ہی کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے گا۔ یعنی کہ انسان جب بخل کرتا ہے تو اپنے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بخل کرنے پر آتے ہیں تو نہ تو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، برے حال سے رہتے ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیسہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں تجوری میں، اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ یا تو بخل کرتے ہیں یا پھر فضول خرچی کرتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنا دیکھے کہ میری یہ آمدنی، اس میں سے میں اتنا کسی مسکین یا یتیم کے لیے نکال سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے خود بھی اپنے پر بھی استعمال کرے، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ملوم یعنی قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کے نتیجے میں لفظ محصورہ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کی آیت میں، جیسے کہا ہے فَقَعَدُ مَعْلُومٌ محصورہ۔ محصورہ کے معنی جب اس نے آدمی انسان نے بہت فضول خرچی کی اور تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ لفظ محصورہ جو ہے اس جانور کے لیے کہتے ہیں جو چل چل کے تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے فضول خرچی کرنے والا خوب پیسہ اڑاتا ہے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو جو کہا ہے گردن سے باندھ لیتا ہے، یعنی کہ بالکل کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں صحیح نہیں ہے، فضول خرچی معلوم محصورہ بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ دوسرے جو کہا گیا ہے کہ بالکل ہی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، یعنی معلوم بخل اور محصور دونوں کی دونوں جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حکمت و مسلط ہے کہ جسے صرف وہی جانتا ہے۔ دینے کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو، قارون کو دیا، فرعون کو دیا، وہ تو آزماتا ہے دے کر، لیکن اس کا عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے پیسے والے، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، الحمدللہ الحمدللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تم کو اتنا پیسہ دولت دی ہے، وہ تو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اس کی نظر میں سب ایک ہے۔ وہ جو تم کو اتنا پیسہ دولت دی ہے وہ تمہاری آزمائش ہے کہ وہ تم اس میں سے دوسروں کو دو، اگر نہیں دو گے تو خود پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو کم دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا کو جنت میں تو سب سے پہلے وہی لوگ جائیں گے جو یہاں پر غریب اور مسکین ہیں، اور جتنے پیسے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ سورہ نساء کی 30 نمبر کی آیت میں فرمایا، اور ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ۔
یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے، یعنی کہ جس کو چاہتا ہے اپنے حساب کتاب سے دیتا ہے، ہر کام میں اس کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت جو ہے ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہم صرف سوچنے دیکھنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور کھلا ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں تو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، دو اللہ کے راہ میں، دو کھلے ہاتھ سے، دو صبح، دو شام، دو دوپہر، دو رات دو، پھر تم کرشمہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ اب پھر ہم جا رہے ہیں سورہ حدید پر۔ سورہ حدید کی جو ہے 7 نمبر کی آیت ہے، جس میں ایمان اور صدقے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیرہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ یہ مال جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس کے پاس سے میرے پاس آیا ہے یہ مال۔ اب اس کا وارث جو تھا مال کا پہلے کوئی اور تھا، اب اس کا وارث جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ہمارے بعد اس مال کا وارث کوئی اور بنے گا۔ اب جو دوسرا اس مال کا وارث بنے گا، یعنی کہ سوال یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، خوب مال دیا، میرے پاس آ گیا، یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب یہ میرے پاس ہے۔ اگر میں عقل مند انسان ہوں تو اس مال میں سے اللہ کے راہ میں دے دوں، اپنا فکس ڈپازٹ کر دوں اللہ تعالیٰ کے بینک کے اندر۔ اصل سوچ سمجھ یہ ہے، یہاں کے بینک سود لیتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کا بینک بڑا اچھا، اس میں فائدہ دیتا ہے، اس کے بینک میں اپنا پیسہ ڈپازٹ کرتی رہوں تو اس کا اجر و ثواب مجھے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس مال آیا، جب ہم مر جائیں گے تو یہ مال یہیں رہ جائے گا، وہ دوسروں کو ہو جائے گا۔ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چیز دوسرے کو اللہ کی راہ میں نہیں دی، جب میں مر کے جاؤں گی تو میں کچھ بھی نہیں لے کے جاؤں گی، خالی ہاتھ جاؤں گی نا، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، زیور ہے، میرا کپڑا ہے، میرا بینک بیلنس ہے، جس کے وارث دوسرے لوگ بنیں گے۔ اب جو دوسرے وہ لوگ اس کے وارث بنیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے، جیسا بھی خرچ کریں۔ اگر وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس پیسے کا ثواب انہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اگر وہ پیسہ فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں تو ان کے گناہ میں تم بھی شامل ہو گئے۔ تو انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا گھر، میرا سب کچھ ہے، میں ایک تو لفظ میں ہمیں کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو میں نے کھا لیا، دوسرا وہ ہے جو میں نے پہن کر خرچ کر دیا، تیسرا وہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ جو میں نے کھا لیا، جو میں نے اپنے پر استعمال کیا، جو وہ میں نے اپنی عیاشی میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے، کھا رہے، پی رہے، اللہ نے پیسہ آیا تو دبا کے پیسہ اڑا رہے ہیں، اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک پائی کا مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہاں جو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ یاد رکھو اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بے انتہا ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم ایک گیہوں کا دانہ بوتے ہو، اس سے درخت نکلتا ہے، اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، 7 بالوں میں سے ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے تمہیں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھاتا ہے، 700 800 بلکہ اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے، وہ صرف تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اب پھر اسی میں سورہ حدید میں آیت نمبر ہے 10، کہا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ دراصل آسمان اور زمین اس کی میراث تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو مرے سب کچھ نہیں رہ جائے گا، تم چلے گئے،
پھر بھی تم اس مال کو بچا بچا کے رکھ دو، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ پھر کہا گیا ہے 11 نمبر کی آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ یہ وہی میں نے بتایا جو ابھی جو گیہوں کے بالوں کی طرح سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 12 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں بائیں دوڑا ہے۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ بہت بڑی کامیاب اللہ کو قرض حسنہ دینے کی بات کی تھی نا اس سے پہلے صورت میں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر دے، اور یہ اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا تو ہے، اس کے باوجود اس سے کہہ رہا مجھے قرض دے دو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، تم سے کہتا ہے ہم مجھے اس میں سے قرض دے دو، تاکہ وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ بھلائی جو ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ ان کا نور ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس دن منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جواب دیں گے کہ پیچھے لٹ جاؤ اور جا کے روشنی تلاش کرو۔ اور پہلے کہا گیا تھا نور بہتا ہے، بات ساری ہے کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اس کی رضا کو اپنا زیادہ جانتے ہیں، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا جو پل سراتے ہمارے آگے آگے ہوگا، اس نور کی روشنی میں ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ تو مومن مرد کا تھا، منافق مرد منافق عورتیں ان کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں نور، وہ مومنین کے نور کے ساتھ ہی ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب بھی آگے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں رک جاؤ، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہمارے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ مومنین اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ پیچھے جاؤ، دنیا میں جا کے اعمال کرو، تم تو ہمارا وہاں اس زمانے میں مذاق اڑاتے تھے نا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے۔ تو یہ بات جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں اور خوب دے دیں، آنکھیں بند کر کے دیں، جس طرح سے بھی ہم دے سکتے دیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے کچھ آیات سورہ نساء سے نکالی ہیں، وہ بھی اسی کے لیے۔ ایسے تو عام طور پہ ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہیں نہ کہیں۔ سورہ نساء میں ہے 37 نمبر کی آیت ہے، للذین یبخلون یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا اسے چھپاتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار جو ہے وہ رکھی ہے۔ یعنی بخل اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا۔ خرچ تو کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، یا وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں جا۔ ان کو سوال یہ کہ کوئی ہوتا ہم تو دے نہیں رہے، اب یہ دوسرا بندہ کیوں دے رہا ہے، ہمیں شرمندگی ہوگی تو اسے بھی منع کرتے کیوں دے رہے ہو، کہ کچھ ہمارے آگے بچے ہیں ان کی شادی کرنی ہے، ان کو پڑھانا لکھانا ہے، یہ لوگ تو ایسے ہی آتے رہتے ہیں، اپنا پیسہ سنبھال کے رکھو۔ تو نہ خود دیتے ہیں نہ دوسروں کو دینے دیتے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان کے لیے ذلت ہی مار ہے، اللہ رحم کرے۔ پھر کہا گیا ہے آیت نمبر 38، سورت ہے سورہ نساء، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
याकूनी शैतानो लहू करीनन फसाहा करीना। अल्लाह, जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते। जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो, बदतरीन साथी है। इसके लिए कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की राह में नहीं देते हैं, ये दिखा कर देते हैं, शोबाजी के लिए देते हैं, उनका को अजर और सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उनका तो शैतान के दोस्त है। जिसको शैतान का दोस्त कहा गया तो उसके मुतालिक क्या कहा जाता है। एक आयत और है, वमाज़ा अलैहिम आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु व काना अल्लाहु बिही अलीमा। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाते, अल्लाह ताला ने जो उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते, तो अल्लाह ताला उन्हें खूब महबूब बना लेता। फिर इसके बाद की आयत में भी कहा गया, बेशक अल्लाह ताला एक ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी हो तो उसे दुगना कर देता है और ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा अजर और सवाब देता है। असल बात यह है कि अल्लाह की राह में हम दें, जितना भी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें। कुछ नहीं कर सकते, भली बातें बोल दे। और देना जो है, हमारे पास इल्म है, हम इल्म भी बांट सकते हैं, हाथ पैर से खिदमत कर सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है हम दे सकते हैं अल्लाह की राह में। तो अल्लाह ताला मुझे भी अल्लाह की राह में देने वाला बनाए, बाकी मेरे भाई बहनों को भी अल्लाह ताला अल्लाह की राह में देने वाला बनाए। मगर ये याद रखो, इस दुनिया में भी उसका अजर और सवाब मिलता है, और मरने के बाद तो इसका अजर और सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। अब इस दफ़ा भी थोड़ा सा रह गया, पिछली दफ़ा जो हमने पक्का मुसलमान का किया था वो थोड़ा सा रह गया। इंशाअल्लाह ताला अगले वायरल सेशन में थोड़ा थोड़ा सा जो रह गया उसको हम करेंगे। और एक बात मैं बताऊं, रजब के महीने में देने का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से रमज़ान के महीने में भी सदका खैरात देने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम रमज़ान में लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में राशन डलवा देते हैं, उनके घर में ज़रा सी तो कर देते हैं कि कुछ कुशादगी कर देते हैं कि उनके घर में भी रोटी रोटी हो, आसानी के साथ रोजे रख सके। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे बास्केट के लिए पैसे दिए। जो नहीं दे सके कोई बात नहीं है, किसी तरह से भी दो, अल्लाह की राह में दो। अब हम जो है अल्लाह ताला के हुजूर जो है थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह पाक, आपका तो इतने रहीम है, इतने करीम है, इतने अजीम है कि हम आपका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। आप हमें तौफीक अता फरमा दीजिए, आपकी तौफीक के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। आप हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम अल्लाह ताला की राह में दिन और रात दें, सुबह और शाम दें, बगैर पैसे का गम किए हुए। और हमारे दिलों को अल्लाह पाक के दुनिया दुनिया की नापाकी, दुनिया है ही नापाक चीज़, और इसका माल जो गंदगी और गिलाजत है उसकी तरफ से हमारे दिल को फेर कर आखिरत की तरफ जो है, ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को फेर दीजिए। ऐ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के गुनाहों को बख्श दीजिए, और कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमान को हिदायत दे दीजिए। ये हमने जो सिलसिला शुरू किया है इसमें हमारे जो है बरकत दे दीजिए। अब मैं यही कहूँगी, सब बहनें सुने और आगे पहुँचाए। या तो मेरा वेबसाइट बता दें जो सिस्टर कौसर के नाम से है, कौसर के स्पेलिंग है KAUSAR, सिस्टर कौसर के नाम से है। या जो सुन रही है खुद सुन के आगे पहुँचाए, ये भी सबका आ जाएगा, ये सदका जारिया हो जाएगा। अल्लाह पाक मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे, सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, अगले गुनाह पिछले गुनाह, कबीरा सगीरा ज़ाहिरा पोशीदा, दानिस्ता नादानिस्ता, हमारे सारे गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श दीजिए। हम सबको दोज़ख की आग से महफूज कर दीजिए। दोज़ख की आग बहुत बुरी आग है। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को दोज़ख की आग से महफूज कर दीजिए। और हम सबको अपने फजल व करम से, जिसको भी अल्लाह बख्शता है अपने फजल व करम से बख्शता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे अमाल कुछ भी नहीं है, हमारी इबादत कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हमें बख्श दे।
ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں اپنا شکر گزار بنائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر نہیں سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ میرے دل کی آنکھوں کو کھول دے، میرے دل کو کھول دے، میری آنکھوں کو کھول دے، دماغ کو کھول دے، مجھے عقل دے، سمجھ دے، تاکہ میں قرآن کو پڑھوں، سمجھوں، اس پر عمل کروں۔ ہم جو بھی بتا رہے ہیں قرآن کی آیات کی تحت بتا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو پلسرات پہ سے بجلی کی طرح سے پار کروا دیجیے، ہے روز محشر میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دیجیے۔ ہماری ساری غلطیاں، بعض گناہ ہم ایسے ہیں جو صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم سے کیا کیا گناہ کب کب ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اور کسی کو بھی ایکسیڈنٹ کی حادثے کی موت نہ دیجیے۔ ہم سب کو ہے چلتے پھرتے پاؤں سے اس دنیا سے اٹھا لیجیے، کسی کو بھی اللہ پاک بستر پہ نہ ڈالیں، آسانی کی موت عطا فرمائے، کلمے کی موت ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ جو بھی میرے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیجیے، جن کے پاس روزی کی تنگی ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے برکت ہے، اور برکت ہمارے رزق میں جبھی آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی کا کوئی درجہ نہیں ہے، کوالٹی کا ہے۔ ہم چاہے $1 دیں، سچے دل سے دیں گے تو اللہ کے یہاں اس کی بہت جو ہے اجر و ثواب ہے، اور میں $100 بھی دنیا کو دکھانے کے لیے غرور و تکبر میں دے رہی ہوں تو اس $100 کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اخلاص اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجیے، مجھے میری بہنوں کو اخلاص عطا فرمائیے، ہمارا ایمان پکا کر دیجیے کہ ہم توکل علی اللہ ہو جائے، مشکل آئے تو اس میں صبر کریں، اللہ کے اوپر امید رکھیں، توکل کریں، تاکہ ہماری مشکل آسانی سے حل ہو جائے۔ مشکلیں پریشانیاں سب پر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرے، خاص طور پہ اس وائرس سے پیچھا ہم سارے مسلمانوں کا چھڑا دے۔ لیکن یہ وائرس بھی ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے تاکہ میں دین کی طرف راغب ہو جاؤں۔ اب تو میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دے کہ وائرس آیا ہوا ہے، اتنی مصیبت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ دنیا میں انوالو ہیں، لوگوں کو دنیا سے پیچھا نہیں چھوٹتا، کسی کے لیے کوئی مصروفیت ہے، کسی کے لیے کوئی مصروفیت ہے، لوگوں کے پاس اللہ اس کے رسول کے لیے دین کے لیے وقت نہیں ہے، ہاں دنیا ہی کے لیے سارا کچھ وقت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا کی مشغولیات اور لہو لہب سے ہمارے دل کو پھیر کر دین کی طرف راغب کر دے، قرآن کی طرف راغب کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ مجھ سے اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کو میری کوئی بات سے تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔